चलिए सभी साथी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब मुतवज्जे हो जाएँ कल्बी तौर से और अल्लाह से खूब मांग कर बैठें, खूब अच्छी-अच्छी नीयतें लेकर बैठें, अल्लाह की रज़ा की नीयत से बैठें, अल्लाह को पाने की नीयत से बैठें, क़िबला रुख होकर, बावज़ू होकर तहय्यात की हालत में बैठें, अच्छे से सर ढक कर और अपने गुनाहों पर बहुत ही नादिम होकर इस्तिग़फ़ार करें और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत ही अज़मत के साथ, बहुत ही मोहब्बत के साथ प्यारा सा दुरूद पढ़ें साथियों। चलिए इस्तिग़फ़ार कर लीजिए और दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। जी साथियों अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा माह रजब की तैयारी हम करा रहे हैं, यानी माह रजब में माह रमज़ान की तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह साथियों हमारे 5 पार्ट हो चुके हैं। इंशाल्लाह आज हम लेते हैं 6th पार्ट इंशाल्लाह। चलिए मज़ीद बताते हैं इंशाल्लाह आपको। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो देखिए कल क्या चल रहा था हमारा साथियों, अखलाकियात, है ना? कि क्या है, इबादत से ज़्यादा अखलाकियात पर मेहनत की ज़रूरत है। तो हम बता चुके थे अल्हम्दुलिल्लाह। इसका हम इंशाल्लाह आपको मज़ीद बताते हैं क्योंकि अखलाक पर जितना बताया जाए साथियों कम है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सबसे बड़ा अमल समझ लीजिए है। हाँ, और क्या है कि मीज़ान में सबसे भारी अमल यही होगा साथियों अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके मुतालिक जितना बताया जाए उतना कम है, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा हमने इंशाल्लाह मेहनत करनी है साथियों। तो देखिए, महबूब रब्बुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल और वहशी जैसे दुश्मनों से मोहब्बत करके दिखाया साथियों। अबू जहल कौन था? अल्लाह के नबी का चाचा। तो अल्लाह के नबी ने अबू जहल जैसे दुश्मन से, यानी अल्लाह के नबी के साथ इतना बुरा बर्ताव इसने किया है, बहुत ही ज़्यादा साथियों। हालांकि चाचा था, सगा था, खून था, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह के नबी क्या थे? ईमान वाले थे, अल्लाह के महबूब थे, अल्लाह के नबी थे। इस वजह से हाँ, इसने बहुत बुरा बर्ताव किया, लेकिन अल्लाह के नबी ने उसके बावजूद भी हाँ, क्या था? अंधेरी रात थी, तूफ़ान था साथियों, बहुत ख़तरनाक वाला तूफ़ान था, बारिश थी, ठीक है? इस मौसम में भी ना साथियों अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के नबी अपने चाचा अबू जहल के पास गए और बोला, हाँ जी, तो अल्लाह के नबी बोले वहाँ जाकर, क्या है चाचा, ईमान ले आइए, ठीक है? तो क्या हुआ? अल्लाह के नबी कैसे कर रहे हैं साथियों? कि दाढ़ी मुबारक में हाथ कर रहे हैं, उंगलियां चला रहे हैं, मोंढों पर हाथ फेर रहे हैं, यानी इतनी मोहब्बत, इतनी शफकत उनका, मतलब ऐसा बिहेव कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि मेरे जो चाचा हैं वो ईमान ले आए साथियों। यानी अबू जहल बहुत बड़ा इस्लाम का दुश्मन, अल्लाह के नबी का दुश्मन, उसके बावजूद भी अल्लाह के नबी ने इतना प्यारा बर्ताव उनके साथ किया, ठीक है? और वहशी जो थी, ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाद में जो वहशी थे ये रज़ियल्लाहु अन्हु बन गए थे, यानी अल्लाह ताला इनसे राज़ी हो गए और ये अल्लाह से राज़ी हो गए, ठीक है? इन्होंने भी बहुत ही मतलब अल्लाह के नबी के जो चाचा थे, ठीक है? तो उनका कत्ल किया था हज़रत हमज़ा का साथियों, और किस तरीके से किया था? बहुत ख़तरनाक तरीके से, कि इन्होंने अल्लाह के नबी के चाचा हज़रत हमज़ा का जो सीना मुबारक था ना साथियों, वो चबा कर डाल दिया था। अल्लाहु अकबर! यानी समझ सकते हैं कि किस तरीके का ये, मतलब किस तरीके की वहशी होंगी ये, है ना? वहशी ऐसे थोड़ी नाम आप हो गया ये इनका। दूसरे तो तभी साथियों इनको वहशी कहा जाता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने फिर क्या किया? अल्लाह ने इनको हिदायत दी है, तो फिर इन्होंने जो मुस्लिमा कज़्ज़ाब था ना, इस्लाम का बहुत बड़ा दुश्मन था, तो फिर इन्होंने क्या किया था? तौबा की थी ना अल्लाह से, तो अल्हम्दुलिल्लाह तो उसके बदले में कफ़ारा था, तौबा का कफ़ारा होता है ना साथियों, तव्वाबीन, असल में तव्वाबीन क्या होते हैं? कि तौबा करके उस चीज़ को सही करना। ये नहीं कि तौबा कर ली फिर गुनाह कर लिया, तौबा कर ली फिर गुनाह कर लिया, नहीं। असल में तव्वाबीन वो होते हैं जो तौबा के बाद वो गुनाह नहीं करें, ठीक है? तो इन्होंने वही किया, ऐसे ही तव्वाबीन बने हैं। तो इन्होंने क्या किया कि एक मर्तबा ही जा रहे थे रास्ते से, तो बच्चे बोले, छोटे-छोटे बच्चे वहाँ पर खेल रहे थे, कि ये तो वही वहशी है ना जिसने हज़रत हमज़ा का कत्ल किया था। तो इन्होंने ये रोए और इन्होंने बोला, हाँ, हाँ, मैं वही हूँ, लेकिन मैं वो भी हूँ जिसने मुस्लिमा कज़्ज़ाब यानी इस्लाम के बहुत बड़े दुश्मन का कत्ल किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो यानी इतने बड़े दुश्मन साथियों, अल्लाह के नबी ने अबू जहल और वहशी जैसे दुश्मनों से मोहब्बत करके दिखाया, और हमें भी यही सबक दिया कि सिर्फ अपनों से नहीं बल्कि गैरों से भी मोहब्बत करो। सिर्फ दोस्तों से ही नहीं बल्कि दुश्मनों से भी मोहब्बत करो, और हर एक से सिर्फ अल्लाह के लिए मोहब्बत करो साथियों। जहाँ अपना नफ्स आया, अपने लिए आई, तो फिर सिर्फ हर्ट होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। अगर हम चाहेंगे ना
کہ صرف ہم اپنے نفس کے لیے محبت کر رہے ہیں کہ یہ کیوں وہ کیوں، ہے نا، اگر اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو بے شک ہم برداشت کریں گے، ہم اچھا بیہیو کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہر ایک سے صرف اللہ کے لیے محبت کریں کہ یہ میرے رب کا بندہ ہے، ہاں یہ اللہ کا بندہ ہے۔ میں نے بتا دیا تھا کل آپ کو اللہ کے بندے سے یعنی گنہگار بندے سے بھی کتنی زیادہ محبت ہے، کتنی محبت ہے کہ ساتوں زمین ساتوں آسمان سے زیادہ محبت ہے الحمدللہ۔ ہاں تو گنہگار کا یہ عالم ہے، فرمانبردار کا کیا عالم ہوگا الحمدللہ۔ تو پھر کیا ہے، ہم نے یہی سوچنا ہے، ہم نے صرف اللہ کے لیے محبت کرنی ہے۔ یعنی یہ نہیں ہوتا ساتھیوں کہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، یعنی اللہ ہی کے لیے محبت ہو اور اللہ ہی کے لیے بغض ہو ساتھیوں، ٹھیک ہے۔ تو پھر ہم نے کیا سوچنا ہے کہ میرے رب کا بندہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اسوہ حسنہ سے ہدایت اور روشنی حاصل ہوتی ہے، یعنی اللہ کے نبی کی سیرت دیکھیں گے، ہاں ان کا جو طرز عمل تھا اسوہ حسنہ، ٹھیک ہے، تو اس سے ہدایت ملے گی ہمیں اور روشنی ملے گی الحمدللہ۔ اللہ کے نبی نے ہمیں کیا سکھایا ساتھیوں کہ برداشت کرو انشاءاللہ، کیونکہ دیکھیے دنیا میں نہیں رہنا بالکل۔ اگر یہ چیز ہم اپنے مائنڈ میں رکھیں گے نا ساتھیوں کہ ہم نے یہاں نہیں رہنا ہے، ہم نے یہاں سے جانا ہے، ٹھیک ہے، پھر حالات آئیں، غم آئیں، پریشانی کچھ بھی ہے، انشاءاللہ ہم جھیل لیں گے اللہ کے لیے صرف اپنے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا جو ہمیں بدل دیا جائے گا وہ شاید ہی ہم دیکھ کر کیا ہوں گے، شاکڈ ہو جائیں گے کہ اچھا اس کا یہ تھا، ہاں تو الحمدللہ۔ بلکہ کہا جاتا ہے کہ جو صبر والوں کو، جو صبر کریں گے حالات پر، تو صبر والوں کو کل قیامت کے دن جو دیا جائے گا نا، تو جو ان کے پاس کھڑے ہوئے ہوں گے نا تو وہ کہیں گے کہ کاش ہم پر بھی مصیبتیں پڑتی، ہاں حالات پڑتے، سب کچھ ہوتا، مصائب ہوتے، مصیبتیں ہوتی، ٹھیک ہے، اور ہم اس پر صبر کرتے تو شاید ہمیں بھی یہی ملتا، ٹھیک ہے۔ اور صبر والوں کو جو مل رہا ہوگا، صبر والے کیا کہیں گے کہ کاش ہم کو کیا ہوتا کہ زندگی میں کبھی بھی کچھ بھی عیش و عشرت نہیں ملتی، صرف مصیبتیں ملتی، پریشانیاں ملتی، یہاں تک کہ ہمیں کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دیکھ لیجئے کہ کینچی سے انسان کو کیسے کاٹا جاتا ہے، چلے چاقو سے ایک دم کٹ جائے گا، لیکن کینچی سے کاٹنا تو کوئی چھوٹا کام نہیں ساتھیوں، ٹھیک ہے۔ تو کینچی سے کاٹ دیا جاتا اور ہم اس پر صبر کرتے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہمیں یہاں پر کیا مل رہا ہے، ہاں۔ بلکہ یہ بتایا جاتا ہے کہ جو صابر لوگ ہوں گے، صبر کرنے والے ہوں گے، ان کو بغیر حساب کے جنت میں بھیج دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو پھر اللہ کے نبی نے ہمیں یہی بتایا ساتھیوں، اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے امتی ہیں تو امتی بن کر دکھانا بھی تو ہوگا نا ساتھیوں۔ ہم کسی اسکول میں چلے جائیں اور ڈریس ہماری جو ہو وہ دوسری اسکول کی ہو تو ہمیں وہاں سے دھکے دے کر باہر نکال دیا جائے گا، کہا جائے گا تم یہاں کی ہو ہی نہیں تو کیسے پڑھ رہے ہو، ٹھیک ہے۔ تو ایسے ہی اللہ کے نبی سے کہیں کہ ہم آپ کے امتی ہیں، لیکن طرز عمل ہمارا حلیہ ہمارا کیا یہودیوں جیسا ہو یا اور قوموں جیسا ہو، ٹھیک ہے ساتھی، تو پھر بتائیں کیا ہوگا؟ نہیں، ہم امتی ہیں تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ برداشت کرو، نبھاؤ، معاف کرو، پیار کرو انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ جو ان باتوں پر آ گیا جنت کا حقدار انشاءاللہ وہ بن گیا، خالق اور مالک کی محبت اور رضا کو اس نے پا لیا، یعنی اللہ اس سے راضی ہو گیا الحمدللہ۔ تو رمضان المبارک کے آنے سے پہلے جو ہم سے روٹے ہوئے لوگ ہیں ان کو منا لیں ساتھیوں، یا پھر جن سے تعلق ہے ان سے صلہ رحمی کا معاملہ کر لیں، اپنی غلطی بھی نہ ہو تب بھی اپنی ذات کو جھکا کر معافی مانگ لیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے ساتھیوں، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری غلطی نہیں ہوتی، حالات ہم پر آ رہے ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، کر کوئی اور رہا ہے لیکن جھیل ہم رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ہی دکھایا جاتا ہے، بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی ہمارا دین ہمیں یہی کہتا ہے کہ معافی مانگ لیجئے، بھلے ہی آپ کی غلطی بھی نہ ہو، آپ جھک جائیے۔ تو جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے جھکاتا ہے اللہ اسے بلندی عطا فرماتا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ آپ صبر کیجئے، معافی مانگ لیجئے انشاءاللہ، جن کے سامنے آپ معافی مانگ رہے ہیں، جھک رہے ہیں انشاءاللہ، انہی کے سامنے اللہ تعالیٰ آپ کو بلندی عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ہو سکے تو ہدیہ پیش کریں، ٹھیک ہے، یعنی جس سے ہماری کھٹپٹ چل رہی ہے یا کچھ بھی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہدیہ بھی پیش کرنا ہے تاکہ دلوں میں محبت ہو ساتھیوں، اور کیا ہے، تاکہ ان کے دل میں نفرت ہو تو محبت میں وہ تبدیل ہو جائے، بدل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہدیہ دو محبت بڑھے گی الحمدللہ۔ قطع تعلق کرنے والوں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، کل میں بتا چکی تھی آپ کو کہ قطع تعلق نہیں کرنا ساتھی، اگر ہے تو انشاءاللہ صلح کر لیجئے، ٹھیک ہے۔ اگر رمضان آ گیا اور ہمارا قطع تعلق باقی رہا تو ہمارا رمضان المبارک اس حال میں ہوگا کہ اللہ ہم سے ناراض ہوں گے، اللہم حفظنا۔ حالانکہ کیا ہے کہ رمضان، اللہ تعالیٰ جو بڑے بڑے گناہ گار ہوتے ہیں ان کو بھی معاف کر دیتے ہیں، ان سے بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم قطع تعلق میں ہیں، اگر ہم حقوق العباد کو ضائع کر رہے ہیں تو اللہ ہم سے ناراض ہوں گے ساتھیوں۔
اب دیکھیں جب ابتدا یعنی شروعات کی یہ حالت ہے تو انتہا میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے حقوق میں معاف کر دوں گا لیکن بندوں کے حقوق نہیں معاف کروں گا۔ یعنی چلیں اللہ کے حقوق ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ ہے اور بھی احکامات ہیں، ان میں ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے جبکہ نہیں کرنی ساتھی، جان بوجھ کر کچھ بھی نہیں کرنا، انسان ہے نفس شیطان ہے کرا دیتا ہے، لیکن اس پر نادم ہونا ہے، شرمندہ ہونا ہے، ڈٹنا نہیں، ٹھیک ہے؟ ڈٹنے والا ایمان سے رخصت ہو سکتا ہے، ڈٹنے والا شیطان ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ڈٹنا نہیں ہے، گناہ ہو جائے تو فوراً سے معافی مانگ لے اور اللہ کی طرف رجوع کریں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو اگر اللہ کی حق میں ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں معاف کر دوں گا لیکن بندوں کے حقوق کو معاف نہیں کروں گا۔ یعنی جو ہمارا دل دکھا رہے ہیں، ہم سے برا برتاؤ کر رہے ہیں، ہماری غلطی نہ ہونے پر بھی ہم سے برا برتاؤ کیا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اس چیز کو نہیں معاف کروں گا کیونکہ میرا بندہ مجھے بہت زیادہ عزیز ہے، اور تم اگر اس کے ساتھ غلط کرو گے تو میں بالکل نہیں معاف کروں گا جب تک وہ خود نہیں معاف کرے گا۔ اللہ اکبر۔ ایسا بندہ رمضان کی برکتوں اور نعمتوں سے محروم ہو جائے گا ساتھیوں، یا تو کامل انوار اور برکات حاصل نہیں کر پائے گا، یعنی جتنے بھی مکمل کمپلیٹ جو نور ہوں گے، برکتیں ہوں گی، وہ حاصل نہیں کر پائے گا ایسا بندہ۔ اتنا بڑا نقصان جس کا ازالہ پوری زندگی نہیں ہو سکتا، یعنی جس کی بھرپائی ساتھیوں پوری زندگی میں بھی نہیں ہو سکتی ہے، پھر ہم کیوں اتنی چھوٹی سی بات پر اتنے بڑے نقصان کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں؟ تو اسی لیے رمضان المبارک سے پہلے اپنا معاملہ خالق اور مالک سے بہتر کر لیں، اللہ سے بہتر کر لیں ساتھیوں۔ اور کیا کرنا ہے؟ جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو، رمضان سے پہلے خدمت اور اطاعت کے ذریعے ان کو راضی اور خوش کر لیں، کیونکہ ماں باپ راضی تو اللہ راضی ساتھیوں الحمدللہ۔ یہ بھی تو حقوق العباد میں ہی آتا ہے، بلکہ حقوق العباد میں اعلیٰ درجے پر، کیونکہ ماں باپ ہستی ہیں بہت بڑی، الحمدللہ۔ تو اگر ہمارے ماں باپ ہم سے کیا ہیں کہ روٹے ہوئے ہیں، ہم نے نافرمانی کر رکھی ہیں، تو ہم ان کو کیا کریں؟ رمضان سے پہلے پہلے ان کو راضی اور خوش کر لیں۔ احادیث میں آتا ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ ماں باپ کی رضا اللہ کی رضا میں ہے اور ماں باپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی میں ہے، والدین کی طرف محبت کی نظر سے دیکھنا مقبول حج کا ثواب ہے ساتھیو الحمدللہ، ٹھیک ہے؟ یعنی ہم صرف اپنے ماں باپ کو کیا کر رہے ہیں؟ محبت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ نہ حال چال پوچھ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے، صرف محبت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، تو یہاں پر ہم نے کیا کیا؟ ہمیں کیا ملا؟ مقبول حج، یعنی جو قبول ہو چکا ہے۔ اب دیکھیں ہم حج کرنے جائیں ساتھیوں، اس میں شک و شبہ ہے کہ وہ قبول ہو کہ نہیں ہو، لیکن الحمدللہ ساتھیوں یہاں پر یہ ہم نے اپنے ماں باپ کو دیکھا تو اللہ نے ہمیں الحمدللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرما دیا۔ یعنی یہ حج ہم دن میں 100 مرتبہ کر سکتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا کہ حج کرنا ہے، اللہ کا گھر دیکھنا ہے، لیکن پیسہ نہیں ہے، حج مہنگا ہو چکا ہے، بہت سارے آپشنز آتے ہیں سامنے، لیکن الحمدللہ ہم دن میں پتہ نہیں کتنے حج کر سکتے ہیں، وہ بھی مقبول، یعنی جو قبول ہو چکے، جس میں شک و شبہ ہے ہی نہیں کہ وہ قبول ہوئے ہی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ والدین کے ساتھ نافرمانی کا مرنے سے پہلے دنیا میں ہی وبال بتا دیتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ رزق اور عمر میں اضافے کا سبب ہے۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں ساتھی؟ والدین کی نافرمانی کر رہے ہیں اور کہہ رہے کہ رزق میں برکت ہو جائے، عمر میں برکت ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ اگر ہم والدین کی فرما برداری کر رہے ہیں تو بے فکر رہیے، ہمارا رزق بھی وہ ہو جائے گا، کشادہ ہو جائے گا، اور ہماری عمر میں بھی اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ والدین کی نافرمانی کرنے والے پر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے، اللہ اکبر کبیرہ ساتھی، یعنی اللہ تعالیٰ 99 جو رحمتیں ہیں وہ اپنی برسائیں گے، کہ شیطان بھی کیا کہے گا کہ شاید آج تو میں بھی بخشا جاؤں، یعنی اللہ تعالیٰ اتنی رحمت برسا رہے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن جو والدین کی نافرمانی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے، ایسا اگنور کریں گے، اللہ اکبر۔ اور کیا بتایا جاتا ہے کہ سونے سے پہلے والدین کے پاس چارپائی پر بیٹھ کر خوش طبعی کی باتیں کرنا اللہ کی راہ میں تلوار سے جہاد کرنے سے بھی افضل ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ہم کچھ نہیں کر رہے ساتھیوں، جہاد کرنا تلوار سے اللہ کی راہ میں کتنا بڑا عمل ہے، آج یہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ پہلے ہوا کرتا تھا تو جو جہاد میں مر گیا، مرنا نہیں کہتے بلکہ شہید کہتے، جو شہید ہو گیا ساتھیوں تو وہ ڈائریکٹ جنت میں جاتا تھا الحمدللہ۔ تو پھر کیا بتایا جاتا ہے؟ ہم یہاں پر کچھ نہیں کر رہے ایسا، لیکن اس سے افضل کام کیا ہے کہ اپنے ماں باپ کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ رہے ہیں اور اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں، تو تلوار سے جہاد کرنے سے بھی افضل کام ہے الحمدللہ ساتھیوں۔ اسی لیے اپنے والدین کو جتنا رلایا ہے اور ستایا، ناراض کیا ہو، رمضان آنے سے پہلے ان کو راضی اور خوش کر لیں۔ اور اگر کسی کے والدین اس حال میں وفات پا گئے ہوں، وفات پا گئے نا ساتھیوں، تو ان کی نافرمانی کرتا تھا، تو اس
ان کے لیے کثرت سے دعا اور استغفار کرنے سے مطیع اور فرمانبردار میں شامل ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ کیا کرنا ہے؟ اگر ہمارے والدین جو ہیں، ہم نافرمانی ان کی کر رہے تھے، وہ اسی حال میں دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ کثرت سے ان کے لیے دعائیں کریں، کثرت سے استغفار کریں انشاءاللہ، تو ہم فرمانبرداروں میں ہی انشاءاللہ شمار ہو جائیں گے ساتھیوں، ٹھیک ہے؟ تو بس حقوق العباد ہیں، یہ اخلاقیات میں ہی آتا ہے الحمدللہ، تو اس پر انشاءاللہ ہم بہت زیادہ عمل کریں انشاءاللہ ساتھیوں، ٹھیک ہے؟ چلیے الحمدللہ ہمارا درس کمپلیٹ ہوا، امید کرتی ہوں سبھی ساتھی کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔